लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मौजू तो कुछ और था, लेकिन कुछ बहन भाइयों से नमाज के बारे में जब उनको कहा गया तो पता चला कि बहुत सारे आदमियों को इस उम्र में नमाज पहले तो आती नहीं है, अगर आती है तो उसमें भी बहुत से गलत अल्फाज होते हैं। तो सोचा कि सबसे पहले नमाज की तस्हीह की जाए। इससे पहले कि सबसे पहले मेरी जो पहली वीडियो है उसमें नमाज को आम तरीके से जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं वो तरीका बताया गया था, और उसके बाद अरबी लहजे में जिस तरह नमाज को पढ़ा जाता है सही मफ़हूम के साथ, मुखारिज के साथ, उस तरह बताया गया है। लेकिन उसमें हर नमाज टाइम के तहत जो उसमें रकातें होती हैं वो नहीं बताया गया था, और कुछ बहन भाइयों को अभी तक ये भी नहीं पता कि नमाज में कितनी रकातें होती हैं और उनको कैसे अदा किया जाता है। तो आज इस बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि जो बहन भाई नमाज में गलत अदायगी करते हैं उनकी तस्हीह हो जाएगी। अल्लाह पाक उनकी इस्तकामत में मदद फरमाए, आमीन। सबसे पहले फजर की नमाज से शुरू करते हैं। फजर की नमाज में 2 सुन्नत मौक़ूदा होती है और वो ज़रूर पढ़नी होती हैं। 2 सुन्नत के बाद 2 फ़र्ज़ होते हैं, यानी टोटल 4 रकात होती है नमाज फ़जर का। तो सुन्नत जो है वो उसी तरह पढ़ी जाती है जिस तरह सबसे पहले हम सना पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे सूरह फातिहा, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जो बिस्मिल्लाह है वो दिल में पढ़े। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आमीन जो है वो दिल में पढ़ें। उसके बाद कोशिश करें कि जिन बहन भाइयों को सूरतें याद नहीं हैं वो 2-3 छोटी सूरतें वो याद कर लें, और सूरह फातिहा के बाद लाजमी जो है वो एक छोटी सूरत पढ़ लें, जिस तरह हम पढ़ते हैं सूरह अखलास, वो भी दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ें। उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके तो आप रुकू में चले जाएं। रुकू में ये देखें कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल एक ऐसी, यानी आपके दोनों हाथ जो है वो अपने दोनों घुटनों पर होने चाहिए, और कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल मुतवाज़ी होनी चाहिए। उसमें झुकाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना उठा होना चाहिए। उसके बाद 3 बार आप पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आप पढ़ें समी अल्लाहु लिमन हम्दा, और उसके बाद ये दिल में पढ़ना होता है रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके तो आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जो है आपके दोनों हाथ जो हैं वो तो आपको सबको पता ही होगा। सजदे में जाकर आपका नाक और माथा जो है वो ज़मीन पर लाजमी लगना चाहिए, और पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके तो आप सीधा बैठ जाएं।
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دوسرا سجدہ کرنے کے درمیان ایک دعا مانگ لیں، لیکن اسی ٹائم جو ہے نا آپ دوسرے سجدے میں نہ جائیں. اللہ مغفر لی وارحمنی وعافنی، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھ لیں تو یہی کافی ہے. اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں، اس میں بھی سبحان ربی اعلیٰ 3 بار پڑھیں. اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد آپ پھر بسم اللہ دل میں پڑھ کے سورہ فاتحہ الحمدللہ وہاں سے شروع کریں، اور اس کے بعد ولدالین پڑھنے کے بعد اس کے بعد کوئی اور صورت جو چھوٹی صورت ہے، مثلا صورت ناس آتی ہے، قل اعوذ برب الناس، تو وہ جو ہے وہ پڑھ لیں. اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو کوشش کریں کہ وہ آپ 2-3 صورتیں یاد کر لیں، اور اگر نہیں آتی ہیں تو یہی قل هو اللہ احد جو ہے نا یہی پڑھ لیں. اللہ پاک قبول کرنے والا ہے. یعنی وہ کوشش کرنے سے اللہ پاک کوشش دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے. تو اس کے بعد یہ دو آپ کی رکعت، یعنی جب آپ اس رکعت میں یہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کے بعد دوبارہ رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کریں گے 2 بار. اس کے بعد آپ قوما یعنی جلسہ میں بیٹھ جائیں گے تشہد میں. اس میں آپ پڑھیں گے، اس میں پڑھیں گے التحیات للہ. کچھ لوگ اس میں پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، تو آپ چونکہ جن بہن بھائیوں کو نہیں نماز آتی تو آپ یہ یعنی شروع میں جب کریں گے تو آپ کو یہ پھر جب تک آپ یاد رکھیں گے آپ کو یاد رہے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھنے کے بعد اس کے بعد درود ابراہیمی آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آگے دعا آتی ہے، لیکن اس میں خیال کریں کہ پڑھنے والے جو ہیں رب اجعلنی پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد دائیں اور بائیں سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ خیال رکھیں کہ آپ کا جو نظر ہے وہ دانے کندھے پر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بائیں کندھے پر ہونی چاہیے. یعنی نیت میں یہ ہوتی ہے کہ ہم سلام کر رہے ہیں منکر و نکیر جو 2 فرشتے ہیں. یعنی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو سلام کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی یہ 2 رکعت نماز پوری ہو جائے گی. اسی طرح 2 رکعت نماز جو فرض ہے وہ بھی بالکل اسی طرح پڑھے جائیں گے. یعنی یہ فجر کی نماز ہوگی. اس کے بعد ظہر کی نماز میں جو موقعہ ہیں یہ 4 سنت ادا کی جاتی ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب 2 رکعت آپ پوری کریں گے، جب تشہد میں بیٹھیں گے، یعنی پہلی رکعت جب آپ ختم کریں گے، دوسری رکعت کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو اس کے بعد جب آپ شروع کریں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے بعد عبد و رسولوں تک پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے. پہلے 2 رکعت تھی، ابھی آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے. تو عبد و رسولوں تک پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد آپ پھر دل میں جو ہے بسم اللہ پڑھ کے تو سورہ فاتحہ کا قرأت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ یعنی ولدالین تک پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ سورت لازمی پڑھیں گے. کوئی بھی آپ کو سورت یاد ہے وہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. وہ باقی نماز ساری اسی طرح کرے گی. یعنی 2 رکعت بعد جو ہے نا وہ بھی اسی طرح پڑھی جائے گی. یعنی آپ کی 4 رکعتیں ہو جائے گی. لیکن اس میں 4 رکعت میں یہ ہوتا ہے کہ صرف جو تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب ہم التحیات للہ پڑھنے کے بعد عبد و رسول وہاں پر ہم کھڑے ہو جائیں گے. یعنی 2 رکعت ہم نے پہلے مکمل کر دی. اس کے بعد 2 رکعت نماز یعنی عبد و رسول تک پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے. پھر آخری رکعت میں یہ جو تشہد ہے اس میں پورا جو ہے نا یہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ پورا پڑھ کے اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے، یعنی دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ہوگی. اور نیت میں یہ ہوگا کہ ہم جو فرشتے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں دائیں بائیں منکر و نکیر ان کو سلام کریں گے. تو آپ کی یہ 4 رکعت نماز سنت جو ادا ہو جائے گی. اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل ان کی نیت بھی ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح ہم نیت سنت کی ہوتی ہے. وہاں پر سنت کا نام دیا جاتا ہے 4 رکعت نماز سنت. نیت کی میں نے اس نماز کی 4 رکعت نماز سنت پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی
4 رکعت نماز سنت، وقت نماز ظہر، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لگائیں. جو عورتیں ہیں وہ اپنے کندھے کے سامنے وہ ہاتھ رکھیں. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ ہاتھ باندھ کے، جو مرد حضرات ہیں وہ تو حنفی مسلک کے تحت جو اپنے ہاتھ ہیں وہ اپنی ناف تک وہاں پر رکھیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ اس سے اوپر سینے تک اپنے ہاتھ رکھیں باندھیں گے. جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہوگا. تو یہ کرنے کے بعد آپ اسی طرح آپ ادا کریں گے. تو دو جو فرض ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد اسی طرح آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو اب 2 ورسولوں تک پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو آپ فرضوں میں یہ خیال رکھیں کہ جب آپ 4 فرضوں میں یہ خیال رکھیں کہ جب 2 فرض ہم پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت ہماری پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب ہم اب 2 بار سوروں تک پڑھتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ولدالضالین آمین. اس کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی. یہ خیال رکھیں کہ سنت میں 4 سنتوں میں ہر ولدالضالین کے بعد اس کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، لیکن 4 فرضوں میں 2 جو فرض پہلے ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد لازمی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد جو باقی 2 فرض رہتے ہیں، 2 رکعت رہ گئے ہیں، اس میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھیں گے. تو اس کے بعد وہ آپ تشہد میں بیٹھ کے اسی طرح باقی ساری نماز اسی طرح ہوگی. صرف یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز جو فرض ہیں اس میں پہلے 2 فرضوں میں 2 رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ملانی ہوتی ہے، لیکن جو آخری 2 رکعت رہ جاتی ہے اس میں سورت آپ نہیں پڑھیں گے فرضوں میں. لیکن سنت میں جو ہے نا ہر رکعت میں جو ہے نا آپ نے پوری وہ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سورت ملانی ہوتی ہے. یہ آپ خیال کریں. 4 سنت ہوگی، 4 فرض ہوگے، اور اس کے بعد 2 سنت ہے، اور سنت وہی ہے، نیت وہی ہوتی ہے. اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہوگی. اس کے بعد عصر کی نماز جو ہوتی ہے اس میں 4 سنت جو ہے وہ غیر موقع ہے، اس میں پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا. اس کے بعد 4 فرض ہیں، اسی طرح ہے جس طرح فرض 4 جو ہیں وہ اسی طرح پڑھے جائیں گے جس طرح بھی ذکر ہوا ہے کہ 2 جو پہلے رکعت ہے فرضوں میں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ملانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو باقی 2 رکعتیں ہیں اس میں سورت نہیں ملائی جاتی فرضوں میں. تو یہ عصر کی ہوگی. اس کے بعد مغرب کی نماز جو ہے وہ اس میں 3 فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت ہوتی ہے اور 2 نفل ہوتے ہیں. 3 فرض جو ہیں وہ اس میں ایسا ہی ہے کہ جو پہلی رکعت ہے اس میں سورت ملائیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ملائیں. اس کے بعد جب ہم دوبارہ 1 رکعت پوری ہونے کے بعد جب دوسری رکعت ہم کھڑے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم نے آپ سورت ملانی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. اس کے بعد تشہد میں جا کے جب ہم التحیات للہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اب 2 بار سوروں تک پڑھ کے اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 رکعت ہماری ہم مکمل ہوگی. ہم نے تیسری رکعت جب مکمل کرنی ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت نہیں ملائیں گے کیونکہ 2 رکعت ہماری مکمل ہوگی. اب تیسری رکعت میں ہم نے تشہد میں بیٹھ کے اب 2 بار سوروں تک پڑھ کے اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے. اس کے بعد تیسری رکعت مکمل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورت نہیں ملانی. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے. اس کے بعد دونوں سجدے ادا کر کے تشہد پڑھ کے دونوں طرف سلام کر کے تو آپ کی 3 رکعت فرض کی وہ ادا ہو جائے گی. تو اس کے بعد 2 سنت ہے، وہ بھی اسی طرح جس طرح بتایا گیا وہ 2 سنت بھی اسی طرح. صرف نیت میں فرق ہوتا ہے. نیت میں نام لینا پڑتا ہے 2 رکعت نماز سنت یا 2 رکعت نماز فرض یا 3 رکعت نماز فرض، ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جو 4 رکعت نماز سنت ہے یہ غیر موقع ہیں، پڑھیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. تو 4 فرض جو ہیں وہ لازمی پڑھنے ہوتے ہیں. 4 فرض اسی طرح جس طرح بتایا گیا ہے کہ 2 فرض جو ہیں اس میں سورت ملانی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور باقی جو 2 رکعت رہتی ہیں اس میں سورت نہیں ملائی جاتی سورہ فاتحہ کے بعد. تشہد میں بیٹھ کے آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کے تو پورا وہ التحیات للہ پڑھ کے اس کے بعد درود ابراہیمی آتا ہے، پھر دعا آتی ہے، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے آپ کے 4 فرض پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد عشاء کے ہیں جو پڑھنے بہت ضروری ہیں، اس سے نماز جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. 4 رکعت فرض ہے، آگے 2 سنت ہے، آگے پڑھنا چاہیں تو 2 نفل ہے. اگر نہ پڑھنا چاہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد 3 وتر ہوتے ہیں. 3 وتر بھی ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس میں جو آخری رکعت ہے تیسری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد
سورہ فاتحہ کے بعد ایک کوئی صورت مثلا سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے بعد دعا قنوت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. دعا قنوت جو ہے وہ کتابیں ہیں، اس میں سے آپ یاد کر لیں. اگر آپ کو دعا قنوت جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، وہ نہیں آتی، تو آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے کہ اللہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو آپ اگر دعا قنوت نہیں آتی تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، یا یعنی کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں. تو اس کے بعد جو آپ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد باقی نماز اسی طرح ادا کی جائے گی. یعنی آپ کے 3 وطر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. 3 وطروں کے بعد جو ہے نا 2 سنت آ جاتی ہے، یعنی جو ضروری پڑھنے ہوتے ہیں اگر پڑھیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. یعنی 4 رکعت مرد فرض ہے، آگے 2 رکعت مرد سنت ہے، 4 تو 2 6 اور 3 وطر، یہ جو ہے یہ تو لازمی ہے، یہ تو آپ نے پڑھنے پڑھ لے ہیں. اس کے بعد نفل 2 پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتری ہوگی. لیکن اگر بتایا جائے تو یہ ٹوٹل 17 رکعت بنتی ہیں. یعنی 4 سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 4 فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت بعد سنت پڑھتے ہیں، 3 رکعت بعد وطر پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے نا 17 رکعت بنتی ہیں. لیکن جو ضروری پڑھنی ہے نماز وہ 4 فرض ہیں، 2 سنت ہے اور 3 وطر ہے. اس کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیں یہ عشاء کی آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اس کے بعد فجر کی نماز آ جاتی ہے، جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ 2 سنت اور 2 فرض ہوتے ہیں. ایک بار پھر میں صرف رکعتوں کا بیان کر دیتا ہوں کہ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت 2 فرض ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ظہر کی نماز ہے اس میں 4 سنت ہے وہ موقعہ ہیں، لازمی پڑھنی ہے. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، یعنی یہ 12 رکعت بن جاتی ہیں. اس کے بعد جو عصر کی نماز ہے اس میں 8 رکعت بنتی ہیں، لیکن 4 رکعت میں جو سنت ہے وہ غیر موقعہ ہے. پڑھیں نہ پڑھیں، اس میں پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن 4 فرض لازمی پڑھوں گی. اس کے بعد جو مغرب کی نماز ہے اس میں 3 فرض ہیں، 2 سنت ہے 2 نفل ہے، یعنی 3 2 5 اور 2 7 ہو گئے. اور عشاء کی نماز جو ہے وہ 4 سنت 4 فرض. سنت جو ہے وہ غیر موقعہ ہیں، پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. 4 فرض 2 سنت، آگے پڑھنے والے 2 نفل بھی پڑھتے ہیں. نفل جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو بہت زیادہ فائدہ دے گی، لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. 4 فرض 2 سنت، آگے 3 وطر ہے، اس کے بعد 2 نفل ہے، بس یہی ہے. اس کے بعد جو نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطے نماز پر ہم اتنا زیادہ توجہ دیں کہ اللہ پاک نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ جس طرح پہلی ویڈیو میں بھی ذکر ہو چکا ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جو دین ہے وہ یعنی جو نماز ہے اس کا ستون ہے. اس کے بعد یہ ہمارے دین کی عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں اور بہت سے بہن بھائیوں کو آتی نہیں ہے. تو آپ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو آپ نے ضروری پورا کرنا ہے. آپ نے اپنے بال بچوں کو بھی سمجھانا ہے نماز کے بارے میں. اور کوئی اگر آپ کسی کو نماز کے بارے میں کہتے ہیں تو اگر آگے سے کوئی ایسا الٹا جواب آتا ہے کہ اپنے لیے ہر آدمی اپنے لیے نماز پڑھتا ہے، پڑھنا تو ہر آدمی اپنے لیے ہی ہے، لیکن ہر آدمی کسی کو کہنا بھی جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ تبلیغ کرنا، کسی کو بتانا اور اس پر مجبور تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے صرف کہنا. آگے اللہ پاک اس آدمی کو ہدایت دیتا ہے نماز کے لیے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ جو بہن بھائی جن کو رکعت کے بارے میں تھوڑا شک و شبہ تھا یا نماز کی تفسیر میں یا پڑھنے میں تھوڑی مشکلات تھی وہ میں نے عرض کر دیا ہے. اس کے بارے میں کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کچھ بھی کمی رہ گئی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد بھی پوری کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.